सुरह रंग का धुआं एक लम्हे में शीशे के बने हुए उस कमरे में फैल गया। डॉक्टर डिश्मे की फातिहाना आवाज़ अभी इमरान और उसके साथियों के कानों में गूंज ही रही थी कि यकला तरह तरह की तेज़ आवाज़ें चारों तरफ उभरी और उसके साथ ही इमरान जो मेज़ के साथ मौजूद शीशे की दीवार के करीब खड़ा था, उन आवाज़ों के पैदा होते ही वो उछला और दूसरे लम्हे कमरा डॉक्टर डिश्मे की करबनाक चीख से गूंज उठा। सुरह रंग का धुआं उन महसूस आवाज़ों के पैदा होते ही गायब होने लग गया और जब इमरान के साथियों को पूरी तरह नज़र आने लगा तो उन्होंने डॉक्टर डिश्मे को फर्श पर चत पड़ा हुआ देखा, जबकि इमरान का बूट उसकी गर्दन पर मखसूस अंदाज में जमा हुआ था। डॉक्टर डिश्मे का चेहरा तकलीफ़ की बेपनाह शिद्दत से मसे हो रहा था, आंखें फैली हुई थीं। बैरूनी दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो सिद्दीकी, इमरान ने तेज़ लहजे में दरवाजे के करीब खड़े सिद्दीकी से कहा और सिद्दीकी ने जल्दी से बंद दरवाजे को लॉक कर दिया। डॉक्टर डिश्मे, मैंने तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही बात उगलवाने के लिए सारा ड्रामा खेला था। मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी। तुम रोसिया की 7वां डिफेंस लेबॉर्ट्री में तवील अरसे तक काम करते रहे हो, इसलिए मुझे मालूम था कि तुमने यहाँ अपनी हिफाजत के लिए कई किस्म के हरबे एहतियार कर रखे होंगे और उन हरबों का तोड़ मैं पहले ही साथ ले आया था। चनांचे तुमने देख लिया कि तुम्हारे उन ताकतवर शीशों का उस सुरह धुएं ने क्या हशर किया है। तुम्हारे शीशे एक्साइड धुएं के बेपनाह प्रेशर को किसी सूरत भी बर्दाश्त ना कर सकते थे, इसलिए एक्साइड कैप्सूल मैंने पहले ही हाथ में ले रखा था। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे छोड़ दो, फारगार्ड से एक पैर हटा लो, मेरी रूह तड़प रही है। ओह, इस कदर होलनाक तकलीफ़, डॉक्टर डिश्मे ने बुरी तरह हकलाते हुए और दहशतज़दा अंदाज में रुक रुक कर कहा। मेरे पैर की मामूली सी हरकत तुम्हें इबरतनाक मौत मार सकती है डॉक्टर डिश्मे, लेकिन तुम इस तकलीफ़ से बच सकते हो अगर ये बता दो कि WMX रेज़ मुसलसल पैदा करने के लिए तुम जो मिथाइल मादा इस्तेमाल करते हो, क्या रेज़ पैदा होने के बाद ये बेकार मादा उन्हीं सिलेंडरों के ज़रिए बाहर फेंकते हो जो उस रंग में ऊपर को जाते हुए दिखाई दे रहे थे? बोलो, इमरान ने लात को ज़रा सी हरकत देते हुए कहा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हो गया? क्या तुम साइंसदान हो? डॉक्टर डिश्मे के लहजे में शदीद तरीन तकलीफ़ के साथ साथ हैरत भी नुमाया थी। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि तुम यही रेज़ यहाँ की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी ही इजाद है और उन्हीं रेज़ की इजाद पर तुम्हें रोसिया का सबसे बड़ा साइंसी इनाम भी दिया गया था, लेकिन तस्दीक ज़रूरी थी। और मुझे ये भी मालूम है कि GT1 रेज़ भी तुम्हारी उन रेज़ के आला सतह पर मज़ीद रिसर्च का नतीजा है, लेकिन तुम अगर चाहते तो उन रेज़ को इंसानियत की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर तुमने उन्हें लाखों इंसानों की मौत के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। इसलिए तुम अजीम साइंसदान होने के बावजूद बहुत बड़े कातिल भी हो और फिर तुमने खुद ही वादा खिलाफी करते हुए हमें कैद भी कर लिया था, इसलिए तुम्हारी मौत इंसानियत की भलाई के लिए ज़रूरी हो गई है। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें फार्मूला भी दे दूँगा और यहाँ से बाहिफाजत निकाल भी दूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, डॉक्टर डिश्मे ने घघियाते हुए लहजे में कहा। मैंने बताया तो है कि तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है। तुमने कभी कोई फार्मूला तहरीर ही नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे इस कंप्यूटर नमा दिमाग में मौजूद रहता है, इसलिए तुम्हारी मौत अब लाजमी है, इमरान ने कहा और उसके साथ उसका पैर तेज़ी से घूम गया और डॉक्टर डिश्मे का साकत पड़ा हुआ जिस्म एक लम्हे के लिए ज़ोर से उछला और फिर साकत हो गया। उसकी तकलीफ़ की शिद्दत से फटी हुई आंखें बेनूर हो गई। ये रेज़ क्या बहुत खौफनाक है? सफदर ने पूछा। उन रेज़ की मौजूदगी में GT1 मिसाइल किसी सूरत भी बेकार नहीं हो सकते, इसलिए पहले उन रेज़ को बेकार करना पड़ेगा, तब ये खौफनाक और कातिल इजाद मिसाइल बेकार हो सकेंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और फिर पुष्ट पर बंधे हुए थैले में हाथ डालकर उसने वो स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन दबा दिया। हेलो लाला, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? ओवर। इमरान ने बटन दबाते ही बार बार यही फ़िक्रा दोहराना शुरू कर दिया। हाँ, सुन रही हूँ। दूसरी तरफ से लाला की इंतहाई शिकवा भरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इमरान ने उसे ये बताकर ये सब कुछ लेबॉर्ट्री की तबाही के लिए ज़रूरी था राम कर ही लिया और फिर इमरान ने उसे गार की तलाश और सिलेंडर के अंदर कूदने से लेकर बंद कमरे में मौजूद मशीन के हैंडल खींचने तक पूरी तफसील से हिदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या इस कदर अहम काम लाला की बजाय हम में से कोई नहीं कर सकता था? तनवीर ने इस बार कदरे गुसीले लहजे में कहा।
اگر تم اپنے جسم کی چوڑائی میں آدھا کر سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن تم تو کھا کھا کر دیواؤں کی طرح پھولتے جا رہے ہو، جبکہ سلنڈر جس کے اندر لالا نے اترنا ہے شاید لالا کے متناسب جسم کے لیے بھی تنگ ثابت ہو۔ بہرحال اب لالا کی ہمت پر سب کچھ منحصر ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی گہری سنجیدگی طاری تھی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا کام تھا جس کے لیے مجھے مجبوراً دوسرے پر انحصار کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اگر لالا یہ کام نہ کر سکی تو؟ اس بار کیپٹن شیل نے کہا، تو ٹائیں ٹائیں فش، یہ آپریشنل فیلڈ ہماری اپنی ہی قبر بن جائے گا اور شاید کچھ گھنٹوں بعد بہادرستان کی سرزمین مجاہدوں کے قبرستان میں تبدیل ہو جائے۔ ابھی کسی کو ڈاکٹر ڈشمے کی موت کا علم نہیں، کیونکہ سب ان میزائلوں کو ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوئے وہ صرف ایک بٹن دبا کر ہمیں بھسم کر سکتے ہیں۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عمران کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے 2-3 بار ٹرانسمیٹر پر لالا کو کال کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہی نہ کی جا رہی تھی۔ ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئے ہوں۔ اب لالا کی بجائے جولیا کو ساتھ لے آتے، وہ بہرحال لالا سے زیادہ ٹرینڈ ہے۔ تنویر نے کہا، جو کچھ اس بیچاری لالا کے ساتھ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس لیے خاموش رہو۔ اس بار عمران نے تنویر کو بری طرح ڈانٹ دیا اور تنویر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ او کاش لالا کامیاب ہو جائے، کاش، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا اور اب ان سب کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر خطرناک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عمران جیسا شخص بھی اس قدر پریشان اور بے بس ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ یکلخت میز پر رکھے ہوئے اسپیشل ٹرانسمیٹر میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ عمران، میں لالا بول رہی ہوں، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے لالا کی آواز سنائی دی اور عمران کے چہرے پر عضلات یکلخت سکڑ گئے۔ لالا جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ بہت دیر کر دی تم نے، کال بھی نہ مل رہی تھی، کیا ہوا بتاؤ، کیا کیا تم نے؟ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور جواب میں لالا نے اسے سلنڈر میں سر کے بل گرنے کی روداد سنانی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ روداد سناتی جا رہی تھی عمران کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے، لیکن جب باہر میں لالا نے مشین بند ہونے کی بات کی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ مشین بند ہو گئی ہے، اوور، عمران کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق ابھر آیا۔ ہاں بالکل بند ہو گئی ہے، مگر اب میں اس کمرے سے نکلوں گی کیسے؟ اوور۔ دوسری طرف سے لالا کی قدرے خوفزدہ سی آواز سنائی دی، تم فکر نہ کرو لالا، ہم تھوڑی دیر میں تم تک خود ہی پہنچ جائیں گے، تم نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے لالا، خدا حافظ، اوور اینڈ آل۔ عمران نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے لالا کی موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا، عمران نے بڑے دکھی سے لہجے میں کہا تو عمران کے ساتھ ہی بے اختیار چونک پڑے۔ موت؟ کیا مطلب؟ وہ تو زندہ ہے، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ابھی تو زندہ ہے، مگر کاش میں اسے کسی طرح بچا سکتا۔ بہرحال اب ان GT-1 میزائلوں کا خاتمہ کر کے لاکھوں مجاہدین کی جانیں تو بچا لیں، تاکہ اس لاسٹ فائٹ کا فیصلہ روسیاہوں کی بجائے بہادرستانی مجاہدوں کی حق میں نکلے۔ ان خوفناک ریس کی مشین بند ہو جانے کے بعد اب سب کچھ عام حیثیت اختیار کر چکا ہے، عمران نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب اس بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں 10 میزائل لانچز میں ایڈجسٹ کیے جا رہے تھے۔ ان لانچرز پر کام کرنے والے اب لانچرز کے ساتھ موجود مشینوں پر کام کرنے کی بجائے اب ایک سائڈ پر نصب بہت بڑی مشین کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی وہ سب تیزی سے مڑے اور ڈاکٹر ڈشمے خود آ رہے ہیں شاید مہمانوں کے ساتھ، ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرا جو شاید کوئی مائک ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے مائک واپس مشین کے ساتھ ہک کر دیا۔ ڈاکٹر ڈشمے آ رہے ہیں، ویسے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کمپیوٹر لائننگ ایڈجسٹ ہو چکی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہم ابھی فارغ ہو چکے ہیں، لاسٹ فائٹ کامیابی کے لیے قطعی طور پر تیار ہے، اس لیے تو ہم ڈاکٹر ڈشمے کو کال کر رہے تھے تاکہ وہ اس کی فائنل چیکنگ کر لیں۔ کدھر ہیں وہ؟ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ شاید ان کا چیف تھا، عالم بالا میں۔
عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس آدمی نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، لاسٹ فائٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اس فائٹ میں ہار جائے وہ عالم بالا سے پہلے ٹھہرنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ڈشمے اپنی لاسٹ فائٹ ہار چکا ہے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، تم دشمن ایجنٹ ہو؟ تم نے ڈاکٹر ڈشمے کو ہلاک کر دیا؟ اس آدمی نے یکلخت تھکلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ اب WMX ریز ہمیں بھسم نہیں کر سکتی مسٹر۔ بہادرستان کی بیٹی نے اپنی قربانی دے کر اسے آف کر دیا ہے۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر وہ آدمی اسی طرح بار بار وہی بٹن دبائے چلا جا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے آف ہو سکتی ہے؟ وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ماسٹر کمپیوٹر اسے آف ہی کر نہیں سکتا۔ نہیں، مگر یہ فائر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، جب کوئی انسان اپنی جان پر کھیل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ثبوت میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں موجود مشین گن نے اپنی مخصوص آواز میں شعلے اگلنے شروع کر دیے، اور وہ حال کمرہ انسانی چیخوں اور مشین گن کی ریٹ سے گونج اٹھا۔ مل گیا ثبوت۔ اگر یہ ریز آف نہ ہو چکی ہوتی تو یہ سن اسی طرح بیکار رہتی، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ سب فائرنگ اس نے صرف ثبوت دینے کے لیے کی ہو۔ ناممکن نہ۔ اس چیز کے حلق سے ڈوبتی ہوئی آواز نکلی اور پھر وہ ساکت ہو گیا، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں میں شدید حیرت جیسے مرتسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد لالا اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار اس بند کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ ابھی چند لمحوں کے بعد کسی دیوار میں دروازہ نمودار ہوگا اور اس میں سے عمران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہوں گے۔ لیکن جب کافی دیر تک ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے اسپیشل ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور عمران کو کال کرنا شروع کر دیا، لیکن باوجود کال کافی دیر تک کوشش کرنے کے دوسری طرف سے کال کیچ ہی نہ کی گئی۔ ضرور کسی اہم کام میں مصروف ہوں گے، مگر یہاں بند رہنے کی بجائے میں کیوں نہ اسی سلنڈر سے باہر نکلنے کی کوشش کروں، لالا نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ اس سلنڈر کی کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم تیزی سے سن ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھانے شروع کیے، مگر اسی لمحے اسے زور سے چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر اس سلنڈر سے ٹکرائی اور پھر نیچے فرش پر جا گری۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ لالا نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے اس کے پیٹ میں یکلخت شدید اینٹھن پیدا ہوئی، اور پھر جیسے کوئی گولا سا اس کے پیٹ سے اٹھ کر اس کے گلے تک پہنچا، اور اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ اس کے ذہن پر تاریک سائے تیزی سے جھپٹنے لگے، اور لالا بے اختیار اپنا سر فرش پر مارنے لگی تاکہ رکا ہوا سانس بحال ہو سکے، اور پھر یکلخت اس کے منہ سے ایک غبارہ سا باہر کو نکلا، جیسے بچے ببل گم چبا کر اس کا غبارہ منہ سے باہر نکالتے ہیں۔ غبارہ سرخ رنگ کا تھا۔ غبارہ باہر نکلتے ہی پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی لالا کا رکا ہوا سانس بھی بحال ہو گیا، اور سانس بحال ہوتے ہی لالا کے ذہن پر جھپٹنے والے تاریک سائے خود بخود پسپا ہونے لگ گئے۔ لالا کو اپنے جسم میں ہلکی سی توانائی کا احساس ہونے لگ گیا۔ اس نے بے اختیار دونوں بازو اٹھا کر سلنڈر کی کھلی ہوئی کھڑکی میں ڈالے اور اپنے جسم کو بازوؤں کی سہارے اوپر کو اٹھانے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم اوپر کو اٹھتا گیا، لیکن سلنڈر بے حد پھسلواں تھا اور جسم بھی سون ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، لالا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سلنڈر کے اندر کسی چیز کو پکڑنے کے لیے گھمائے تاکہ اوپر کسی چیز کو پکڑ کر وہ اپنے جسم کو کسی نہ کسی طرح اس سلنڈر میں ڈال سکے، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ اس کنارے پر جم گئے جہاں سے کھڑکی کھل کر باہر کو نکلی ہوئی تھی، اور اس نے اسے پکڑ کر زور لگایا، لیکن دوسرے لمحے اس کے پیٹ میں ایک بار پھر شدید اینٹھن پیدا ہوئی، اور اس بار بھی ایک گولا سا نکل کر اس کے حلق میں پھنس گیا، اور پھر جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اسی طرح اس کا ذہن بھی یکلخت تاریک ہو گیا۔ لیکن پھر جس طرح گہرے تاریک بادلوں میں بجلی کونتی ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں روشنی کی لکیر سی نمودار ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے پھک کی تیز آواز نکلی، اور لالا کے تمام احساسات جاگ اٹھے۔
اسے احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے ایک بار پھر غبارہ سا نکل کر پھوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا اور اس لمبے سانس کے ساتھ ہی جیسے اس کے پورے جسم میں توانائی کی لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ وہ خود اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک پیر اٹھا کر سلنڈر کے اندر جالی پر رکھا اور اچھل کر دوسرا پیر بھی اندر کر دیا۔ دوسرے لمحے تنگ سلنڈر کے اندر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، لیکن سلنڈر کا اوپر والا دہانہ اس کے قد سے کافی اونچا تھا۔ اس نے دونوں بازو سائیڈوں سے ہٹائے اور پھر انہیں ٹیڑھا میڑھا کرتے ہوئے بالآخر انہیں اپنے کاندھوں سے اونچا اٹھا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ سلنڈر کے کناروں پر رکھ کر انہیں زور سے مخالف سمتوں میں دبایا اور جسم کو اور زیادہ سمیٹ کر اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھانے کے لیے جیسے ہی زور لگانا چاہا، اس کے پیٹ میں ایک بار پھر شدید اینٹھن ہوئی اور ایک بار پھر کوئی گولا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس کے حلق میں پھنس گیا۔ اس کا سانس ایک بار پھر رک گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے غبارہ نکلا اور پھٹ گیا۔ اس کا رکتا ہوا سانس دوبارہ بحال ہو گیا اور جسم میں ایک بار پھر توانائی کی رو دوڑی۔ لالا سمجھ گئی تھی کہ جیسے ہی وہ زور لگاتی ہے یہ گولا سا اٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی سانس بحال ہوتا ہے رد عمل کے طور پر توانائی کی لہر جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس رو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوت سے زور لگایا اور اس کے ساتھ اس کا جسم اوپر کو اٹھتا چلا گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہاتھ تیزی سے پھسل گئے اور وہ دھڑام سے پیروں کے بل دوبارہ اس جالی پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پنڈلیوں کو دھکا لگنے سے خاصی تکلیف ہوئی، لیکن لالا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ اس طرح وہ اس تنگ سلنڈر سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ اچانک اسے باہر کو کھلی ہوئی کھڑکی کا خیال آ گیا۔ وہ تیزی سے سلنڈر کے اندر بیٹھنے لگی، لیکن سلنڈر تنگ ہونے کی وجہ سے وہ کسی حد تک ہی نیچے بیٹھ سکی، کیونکہ اس کے گھٹنے مڑ کر سلنڈر کی دوسری طرف لگ گئے تھے اور اب مزید نیچے نہ جا سکتے تھے۔ لیکن اس قدر جھکنے کی وجہ سے اس کے ایک ہاتھ کو نیچے موڑنے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر ہاتھ باہر موجود کھڑکی کو پکڑا اور اسے سلنڈر کی طرف کیا، لیکن وہ اسے پوری طرح بند نہ کرنا چاہتی تھی۔ ذرا سا موڑ کر اس نے اسے چھوڑا اور ہاتھ اوپر کو اٹھا کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، لیکن دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی طرف والا پیر موڑ کر اوپر کو اٹھایا اور پھر وہ تقریباً آدھی بند کھڑکی کے کنارے پر پیر رکھ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کناروں پر رکھے اور اپنے جسم کو اوپر کی طرف ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کا جسم بندوق کی گولی کی طرح اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ اور چونکہ اس کا ایک پیر آدھی بند کھڑکی کے اوپر والے کنارے پر جمع ہوا تھا، اس لیے اس کا جسم کچھ بلندی تک اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے لالا نے اپنے سمٹے ہوئے جسم کو پھیلا دیا اور اس کے کاندھے کناروں سے لگ کر کروپ گئے۔ اب وہ کاندھوں کی دباؤ کی وجہ سے سلنڈر میں لٹکی کھڑی تھی اور اس نے سانس کو روک کر کاندھوں کو پھیلایا ہوا تھا، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے کاندھے بھی پھسل سکتے ہیں یا سانس لینے کی وجہ سے وہ دوبارہ نیچے گر سکتی ہے۔ سلنڈر کی بلندی کافی تھی اور ابھی اسے کافی اونچائی تک جانا تھا۔ اس تیزی نے دونوں پیر پھیلا کر کناروں سے ٹکائے اور سائیڈ لے کر پیروں پر زور دے کر پوری قوت سے اوپر کو اچھلی اور کچھ اوپر پہنچ کر جب اس کے پیر پھسلنے لگے تو اس نے دوبارہ سانس روک کر کاندھے پھیلا کر کناروں سے لگا کر اپنے جسم کو روک لیا۔ اب وہ اور زیادہ بلندی تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب اسے اوپر اٹھنے کا ایک خاص طریقہ سمجھ میں آ چکا تھا۔ چنانچہ وہ اسی طرح مسلسل کوشش کرتی رہی اور اوپر کو اٹھتی چلی گئی۔ گو اس ساری خوفناک جدوجہد میں اس کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا تھا، لیکن زندگی کی بقا کے لیے وہ مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ اور پھر جب اس کا جسم اوپر کناروں تک پہنچ گیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کناروں کو ہاتھوں سے پکڑا اور پورا زور لگا کر اپنے آپ کو باہر کی طرف گرا دیا۔ اور اب وہ آدھی سلنڈر کے اندر تھی اور آدھی باہر، لیکن اس دوران اس کے پیٹ میں نہ اینٹھن ہوئی تھی اور نہ کسی گولے نے اٹھ کر اس کا سانس بند کیا تھا۔ اس سے اسے مزید حوصلہ ہوا اور پھر وہ تیزی سے گھسیٹتی ہوئی اس سلنڈر سے پوری طرح باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئی۔ انتہائی خوفناک جدوجہد کے بعد اس طرح اس تنگ سے سلنڈر سے باہر آ جانے کی وجہ سے اس کے روئے روئے میں مسرت کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک تو وہی پڑی تیز سے سانس لیتی رہی، پھر وہ اٹھی اور تیزی سے غار کی دہانے کی طرف بڑھنے لگی۔ اب وہ اپنے آپ کو پوری طرح ٹھیک محسوس کر رہی تھی۔ وہ چکر، اینٹھن اور جسم کے سن ہو جانے کا احساس سب ختم ہو گیا تھا۔
غار کی دہانے سے باہر آ کر وہ پہاڑی چٹانوں کو پھلانگتی ہوئی جیسے ہی اوپر پہنچی بے احتیاط ٹھٹک گئی، کیونکہ اس نے دور سیاف والی بلڈنگ کی سائڈ سے ایک ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس میں سوار ہو کر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جہاں پہنچی تھی۔